आज खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला का इंतखाब हो चुका और सुहेल खान आफरीदी वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं। और जितनी भी रुकावटें डाली गई थी वो रुकावटें नाकारा साबित हुई हैं और उसमें कोई जान नहीं रही। आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास हुआ और उस इजलास के बाद अपोजिशन जमातों ने बाइकआउट कर दिया क्योंकि उनके नंबर्स पूरे नहीं थे और इसलिए उनके पास इसके अलावा कोई मसला नहीं था कि कोई चारा नहीं था कि वो बाइकआउट कर देते। इस वक्त सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूँ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली। वहाँ पे वज़ीर आला नौमुंतखब सुहेल खान आफरीदी जिन्होंने वोट हासिल किए हैं 90 वोट हासिल किए हैं और अपोजिशन के कोई भी उम्मीदवार कोई भी वोट हासिल ना कर सका और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 92 वोट्स थे और 2 मेंबरान जो हैं वो मुल्क से बाहर हैं और इस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने तमाम के तमाम वोट हासिल किए, इंटैक्ट रहे और ना ही कोई फरोख्त हुआ और ना ही कोई किसी को ख़रीदा जा सका। ये सूरत हाल है और इस वक्त मैं आपको लिए चलता हूँ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली। वहाँ पे सुहेल खान आफरीदी जो हैं वो खिताब कर रहे हैं, सुनिए ज़रा। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा असम्बली जो है जी वो खचाखच भरी हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन जो है वो इस वक्त वहाँ, सुनिए ज़रा जी। नारे लग रहे हैं भरपूर तरीके से। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा असम्बली जो है जी वो खचाखच भरी हुई है। इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन का इस वक्त मुकम्मल होल्ड है। नहीं मरूंगा अब किसी जंग में, नहीं मरूंगा अब किसी जंग में, ये सोच लिया मैं अब की बार इश्क इमरान में मारा जाऊंगा। मैं अपने लीडर, अपने कायद, पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर, पाकिस्तान के सबसे कबूल तरीन लीडर, 25 करोड़ आवाम की दिलों की धड़कन जनाब इमरान अहमद खान नियाजी साहब का इंतहाई मशकूर और ममनून हूं कि उसने मुझ जैसे एक अदना वर्कर, एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाला बंदा, जिसका ना भाई सियासत में है, ना वालिद सियासत में है, ना चाचा सियासत में है, ना दादा सियासत में है, ना दादा सियासत में है। मैं हूं कि मेरा ताल्लुक कबाइली अजला से है। मैं सबसे पहले पाकिस्तानी हूं, मैं पख्तून हूं और मैं फख्र करता हूं कि मैं कबाइली हूं। कबाइली अजला का जो हशर नशर इन्होंने 78 साल से कर रखा है, दी है, इस वजह से जिस दिन मेरा नाम अनाउंस हुआ, इस माइंड सेट ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इन कबाइलों की तस्दीक की, इन कबाइलों के हकूक की हक तक दी, क्योंकि ये एक माइंड सेट 78 साल से बना हुआ है कि ये लोग मेन स्ट्रीम में नहीं आएंगे।
ان کا مائنڈ سیٹ صرف یہی ہے کہ قبائل ہمیشہ صرف اور صرف مرنے کے لیے ہے، کہ قبائل ہمیشہ پیچھے رہنے کے لیے ہے، قبائلوں پر ہمیشہ ان کے معدنیات پر، ان کے حقوق پر، ان کے پیسوں پر ہمیشہ انہوں نے قبضہ کرنا ہے۔ یہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ 78 سال سے ہم پر حکومت کر رہے ہیں۔ میرا لیڈر، میرا قائد صرف خیبر پختونخوا کا نہیں، صرف پاکستان کا نہیں، وہ پوری دنیا کا مقبول ترین لیڈر ہے۔ ان کو ہمارے قبائلوں کی محرومیوں کا احساس تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہمارے جو مرد اضلاع ہے وہ پیچھے رہ چکے ہیں، تو انہوں نے میرا نام دیا۔ میں ان کا جتنا شکریہ ادا کروں، ان کا جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے، اور ہماری جتنی بھی قبائلی ہے، آپ ان میں یہ خوشی کی لہر پچھلے 3-4 دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ پورا قبائل نکلا ہے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہے، وہ اس فیصلے پر خوش ہے اور عمران خان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، ہم نے بحیثیت قوم، ہم نے بحیثیت پاکستان کا شہری، یہ ذات پات، یہ پولیٹیکل ڈسکریمنیشن، یہ فرقہ واریت، یہ امیر اور غریب کا فرق، یہ نکالنا ہے۔ جس طرح میرے قائد، میرے لیڈر جناب عمران خان صاحب کا ویژن ہے کہ وہ صرف اور صرف نام کے ساتھ ایک بڑا سا شریف یا بھٹو یا زرداری لکھنے سے کوئی لیڈر نہیں بنتا، بلکہ محنت کر کے، جس نے محنت کی ہو، جس نے گراؤنڈ پر ورک کیا ہو، جس کا نظریہ کلیئر ہو، اسی کو صرف موقع دیتا ہے، پیسوں والے کو موقع نہیں دیتا، اور میں سیدھا ثبوت ہوں اس چیز کا۔ میں اپنے لیڈر، اپنے قائد جناب عمران خان صاحب کے ساتھ ساتھ اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کا، جو مسلسل 3-4 دن سے یہاں پر ہمارے ساتھ رہے اور انہوں نے اس الیکشن میں بھرپور کردار ادا کیا، ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا۔ سہیل خان افریدی صاحب بھی خطاب کر رہے ہیں، اور اس وقت سچویشن بتا دوں، میں آپ کو دوبارہ لیے چلوں گا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں 90 ووٹ حاصل کیے ہیں وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں، اور اس سے پہلے علی امین گنڈا پور آئے اور انہوں نے واضح طور پر کہا کہ وہ استعفیٰ دے چکے ہیں۔ وہ پہلی دفعہ بھی ان کا استعفیٰ درست تھا، دوسری دفعہ بھی صحیح تھا، اب میں تیسری دفعہ اناؤنس کر رہا ہوں، لہٰذا ان کا استعفیٰ جو ہے وہ بالکل درست ہے۔ خیبر پختونخوا کے گورنر نے جو رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کی گئی تھی، وہ رکاوٹیں آج اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر خان سواتی نے ایک رولنگ دے کے اس کو ریجیکٹ کر دیا، اور انہوں نے بتایا کہ آج کی جو کاروائی ہے، پروسیجر ہے، وہ آئین اور قانون کے بالکل مطابق ہے، اس لیے آج کا الیکشن ہوگا اور شیڈول کے مطابق ہوگا۔ اور دوسرا، اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر خان سواتی نے اپوزیشن کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے بھی اس عمل میں شریک ہو کر اور کل اپنے 3 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی داخل کر کے اس سارے پروسیس پہ مہر تصدیق ثبت کی اور اس کی لیگل اور آئینی حیثیت کو تسلیم کیا۔ اس لیے گورنر خیبر پختونخوا کا جو اقدام ہے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی، اور اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور علی امین گنڈا پور اپنے عہدے سے مستعفی ہو چکے ہیں۔ سہیل خان افریدی صاحب نے کیا کہا، ذرا سنیے۔ چاہے وہ ہماری تنظیم ہے پاکستان تحریک انصاف کی، چاہے سینیٹرز ہیں، چاہے ایم این ایز ہیں، اور چاہے چیئرمینز ہیں، سب کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں اپنی پاکستان کی سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ، میں ان تمام صحافیوں کا جو پاکستان میں حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوئے، جنہوں نے حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہونے سے اپنے نوکریاں گنوائی، ظلم اور ستم اور بربریت برداشت کی، جیلیں کاٹی، ان سے آواز چھیننے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کے باوجود وہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے رہے، میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں پاکستان کے سب سے بڑے صحافی، پاکستان میں ایک ایسے صحافی جس نے شہادت قبول کی لیکن ظالموں کے آگے سر نہیں جھکایا، شہید ارشد شریف کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے تقریباً 17-18 سال سے دوست بھائی، اور ابھی ہمارے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا
पख्तूनख्वा थे, जनाब अली अमीन गंडापुर साहब का इंतहाई मशकूर और ममनून हूं, क्योंकि हम पूरी दुनिया को कहते थे कि जब भी मौका आया और इमरान खान साहब ने हमारे इस भाई से कुर्बानी मांगी तो एक सेकंड की देर नहीं करेगा उस कुर्बानी से। अली अमीन भाई जिस ग्रेस के साथ आपने इस्तीफा दिया, उसके बाद इन्होंने वो इस्तीफा मिलने से इनकार किया, उसके बाद आपने दोबारा इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा साइन गलत है। आपने आज एक दफा फिर असेंबली के फ्लोर पर कहा कि मैंने इस्तीफा दिया है और इमरान खान के कहने पर दिया है, वो मेरा लीडर है। हम आपको एक दफा फिर खिराज तहसीन पेश करते हैं। जो मेरे खिलाफ 4-5 दिनों से कैंपेन चला। Cheapest UK train tickets. Download the trip. तो सुहेल अफरीदी खिताब कर रहे हैं जनाब, और उन्होंने शहीद अरशद शरीफ का ख़ास तौर पे जिक्र किया। इसके लिए हम भी उनके मशकूर हैं बहुत ज़्यादा। अपनी लंगोटियां तक पटी हुई है, हमारी पगड़ी उछालने में लगे हुए हैं। 4-5 दिनों से जो सहाफ़ी इस दौरान प्रोपेगेंडा करते रहे और जो कीचड़ उछालते रहे, उनके बारे में सुहेल अफरीदी साहब ने क्या कहा, जरा सुनिए। कैंपेन चला, चूंकि हम इलेक्शन में मसरूफ थे, उनको मैं जवाब ना दे सका, तो कुछ अशार अर्ज हैं आपके लिए। वो एक समंदर खंगालने में लगे, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। वो जिनकी अपनी लंगोटियां तक पटी हुई है, हमारी पगड़ी उछालने में लगे हुए हैं। मैं अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब को इस फ्लोर से उसको ये पैगाम देना चाहता हूं इंतहाई आजिज़ी के साथ कि इमरान खान साहब, मैं आपका आशिक हूं, हम आपसे इश्क करते हैं। इससे पहले शायद आपने लोग देखे होंगे जो सियासत करते थे, आज पहली दफा आप आशिक देख रहे हैं। हम इश्क करते हैं अपने लीडर, अपने कायद। तो जनाब इमरान खान साहब, आपने जिस तरह मुझे, मेरी कौम को, कबाइलियों को, पख्तूनों को, पूरे पाकिस्तान को जो इज्जत बख्शी, जो शऊर दिया, जो बहादुरी उनमें डाली, तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान का है और यहां पर सिर्फ इमरान खान की चलेगी इंशाल्लाह। जनाब स्पीकर, मेरे लीडर, मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने इस वक्त मुझ पर एतमाद और यकीन किया जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, खैबर पख्तूनख्वा पर, पाकिस्तान पर इंतहाई संगीन हालात हैं और मुख्तलिफ किस्म इमरान खान के साथ साथ उनकी एहलिया बुशरा बीबी, जो एक गैर सियासी और पर्दादार खातून है, उनको सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को झुकाने के लिए जेल में रखा गया है। उसके साथ साथ हमारे जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असीरान हैं जो इस वक्त नाहक कैद में हैं, उन सबको ये पैगाम देता हूं इंतहाई आजिज़ी के साथ कि इंशाअल्लाह ताला आपका ये भाई आज से जो है आपके लिए वो इक़दामात उठाएगा जो इससे पहले हमने या कोताही की या उठाए, उसका नतीजा नहीं निकला, या जहां तक पहुंचे हैं उससे आगे लेके जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। जनाब स्पीकर,
جناب اسپیکر، عمران خان کی رہائی کے لیے سہیل آفریدی خطاب کر رہے ہیں جناب، اور مزید ابھی جاری ہے. میں احتجاجی سیاست کا الحمدللہ چیمپئن ہوں، کیونکہ میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے. نہ گاڑیاں ہیں، نہ بنگلے ہیں، نہ پیسے ہیں، نہ اس کرسی کے لالچ ہے. کیونکہ جس دن میرے لیڈر میرے قائد نے کہا کہ یہ کرسی نہیں تو اس طرح لا دوں گا، ادھر کھڑی ہو جاؤں گا. تو کوئی یہ نہ سوچے کہ آج میں اس منصب پر آ گیا ہوں اور 4-5 گاڑیاں آگے پیچھے ہوں گی اور 4-5 لوگ مجھے سلوٹ کریں گے، اور اس تخت و تاج کو دیکھ کر، اس شاہانہ لائف کو دیکھ کر میں اپنے مقصد و نظریے سے ہٹ جاؤں گا. یہ آپ کی بھول ہے. انشاءاللہ تعالی جیسا میں تھا ایسا میں ہوں، ایسا میں رہوں گا انشاءاللہ. جناب اسپیکر، پارٹی کی طرف سے جو بھی ہدایات آئی، اپنے لیڈر اپنے قائد کی طرف سے جو بھی ہدایات آئی، انشاءاللہ تعالی جیسے پہلے فرنٹ پر لیڈ کیا تھا اب بھی فرنٹ پہ لیڈ کروں گا انشاءاللہ تعالی. جناب اسپیکر، کچھ دنوں سے یہ چل رہا ہے کہ میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب کو without any consultation with their family and his party اس کی جیل کو شفٹ کیا جا رہا ہے. میں آج یہاں سے اعلان کرتا ہوں، وارن کرتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب کو اس کی فیملی کے کنسلٹیشن کے بغیر، اس کے پولیٹیکل پارٹی کے کنسلٹیشن کے بغیر کسی نے ادھر سے ادھر بھی کیا، پورا پاکستان کام کریں گے انشاءاللہ. جناب اسپیکر، میرا لیڈر میرا قائد جناب عمران خان صاحب جب اس ملک کا وزیر اعظم تھا، خیبر پختونخوا نے صرف ان 3 سالوں میں امن دیکھا تھا. پاکستان نے صرف ان 3 سالوں میں امن، ترقی اور خوشحالی دیکھی تھی. لیکن بدقسمتی سے ایبسولوٹلی ناٹ بولنے کے بعد، لیکن بدقسمتی سے اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کے بعد، لیکن بدقسمتی سے یس بس نہ کہنے کے بعد لندن پلین میں ایک پلان بنا اور ریجیم چینج آپریشن ہوا اور میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب کی جمہوری حکومت کو گرایا گیا. جناب اسپیکر، اسی لندن پلان میں خیبر پختونخوا سے پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے کا پلان بھی بنایا گیا. کیسے ختم کرتے؟ یہاں کے نوجوان، یہاں کے بچے، یہاں کے بوڑھے، یہاں کی عورتیں، سب کے سب صرف اور صرف عمران خان سے محبت کرتے ہیں اور عمران خان کے نظریے کو مانتے ہیں، باقی ایک چیز کو نہیں مانتے. تو انہوں نے کوشش کی یہاں پر دوبارہ سے دہشت گردی لائی. ہم نے خیبر سے لے کر باجوار وزیرستان تک، سرغر پٹگرام کوہستان تک، ڈی آئی خان ٹانگ تک، چترال تک، گنیر، شاملہ، ان سب جگہوں پر امن پاسون کیے اور اس قوم کو بتایا، جو امپورٹڈ گورنمنٹ آئی تھی اس کو بتایا کہ ایک دفعہ پھر جو آپ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی لا رہے ہیں، دہشت گرد لا رہے ہیں، تو آپ ایک دفعہ پھر پختونوں کے سر کا سودا کر رہے ہیں. جناب اسپیکر صاحب، اس وقت کے ڈی جی آئی اختیار اور رانا ثناء اللہ، اس نے مراد سعید پر الزامات لگائے کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی نہیں آ رہا. لیکن جب لوگوں نے مزاحمت شروع کی، وہ نکلے، جلسے جلوس شروع کیے، تو کچھ لوگ تو بھاگ گئے، چلے گئے، یا ان کو جو ہے نکالا گیا. لیکن کچھ لوگ یہاں رہے. جب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم اس وقت
چیخ رہے تھے, چلا رہے تھے کہ یہاں پر ایک دفعہ پھر دہشت گردی آ رہی ہے, دہشت گرد آ رہے ہیں, تو آپ لوگ الزام لگا رہے تھے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. آج تیاری کر رہے ہیں تو یا اس وقت جھوٹے تھے یا آج جھوٹے ہو, یا اس وقت آپ لوگوں نے پختون کے سر کا سودا کیا تھا یا آج کیا. لیکن انشاءاللہ تعالی میں پورے خیبر پختونخوا کے عوام کو, پوری پاکستانی قوم کو ہوتے ہوئے کوئی ملٹری آپریشن نہیں کر پائے. میرا قائد جناب عمران خان صاحب ملٹری آپریشن کے خلاف ہے, انشاءاللہ ہمارے ہوتے ہوئے کوئی ملٹری آپریشن نہیں کر پائے. فوجی آپریشن کی مخالفت کر دی ہے جی انہوں نے, اور عمران خان صاحب کو کسی بھی دوسری جیل منتقل کیا گیا تو اس کی بھی مخالفت کر دی ہے انہوں نے. جناب اسپیکر, ملٹری آپریشن کبھی بھی ایک مسئلے کا حل نہیں ہے. دنیا ڈائلاگز کی طرف جا رہی ہے. ادھر ہمارے والے پریس کانفرنس کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے 14,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے, لیکن دہشت گردی ویسی کی ویسی ہے. آج بھی میرے لوگ آئی ڈی پیز ہیں, آج بھی میرے لوگوں کے گھر اجڑ رہے ہیں, آج بھی میرے لوگ شہید ہو رہے ہیں. تو ایسے آپریشن کا کیا فائدہ؟ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے علاوہ 20 سے زائد جو ہے یہ ملٹری آپریشن بھی کر چکے ہیں, ابھی بھی کہتے ہیں دہشت گردی ہے. تو اگر دہشت گردی آج بھی ہے اتنے آپریشن کے بعد, تو اس کا مطلب ہے کہ ملٹری آپریشن کسی چیز کا حل ہی نہیں ہے. یہ بات 2004 میں میرا لیڈر, میرا قائد جناب عمران خان صاحب کہتا تھا. اس کا حل کیا ہے؟ حل بھی بتا دیتے ہیں. جناب اسپیکر, انہوں نے ہمیشہ تمام فیصلے بند کمروں میں کیے. انہوں نے ہمیشہ فیصلے اپنی ذات کے لیے کیے ہیں. انہوں نے ہمیشہ فیصلے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے کیے ہیں. یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے. حل یہ ہے کہ آپ نے جہاں پر اور تو آپ نے اعتماد میں لینا ہوگا, ان سے آپ نے پوچھنا ہوگا کہ اس کو کس طرح ختم کیا جائے, تب اس کا حل نکلے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے افغان پالیسی پر نظر ثانی کرنی ہوگی. میرا لیڈر, میرا قائد جناب عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھا پاکستان کا, تب افغانستان میں اشرف غنی کی حکومت تھی, جس سے پاکستان کے اتنے اچھے خاصے تعلقات نہیں تھے. لیکن اس کے باوجود بھی میرا لیڈر, میرا قائد جناب عمران خان صاحب وہاں گیا, وہاں اس نے بات کی. ایک ریاست کے لیے. Would you believe me if I told you that this entire shopping haul was completely... نمبر 1 جی, انہوں نے مخالفت کی ہے فوجی آپریشن کی, اور افغان پالیسی تبدیل کی جائے, یہ مطالبہ کیا. وہ بھی آپ کی بات سنے گا. ایک ریاست کے لیے ایک بندے کا دل اور نیت صاف ہونی چاہیے, عوام کا سوچنا چاہیے, مثالی بننا چاہیے, اعتماد اس کا بحال ہونا چاہیے. تو جس کی آپ کے ساتھ نہیں لگے گی وہ بھی آپ کی بات سنے گا. یہاں جن کی لگتی ہے وہی خفا ہو رہے ہیں. جناب اسپیکر, ان 3 سالوں میں افغانستان کے ساتھ ہماری کوئی ٹینشن نہیں رہی. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے افغان بہن بھائی یہاں آپ کے ساتھ 40, 45, 50 سال سے رہ رہے تھے, ان کو آپ دھکے مار کر نکال رہے ہیں. یہ کہاں کی انسانیت ہے, یہ کہاں کی مسلمانیت ہے؟ جس بندے کو ہم نے 40, 45, 50 سال اس ملک میں جگہ دی, اس کی یہاں رشتہ داریاں بنی, وہ یہاں پر پیدا ہوا, یہاں پر جوان ہوا, یہاں پر بوڑھا ہوا, اس کو آپ جو ہے دھکے مار کر نکال رہے ہیں. تو ایسے جو ہے پالیسیاں نہیں بنتی. ادھر حکومت خیبر پختونخوا ہم علی امین بھائی کا جو وزیر اعلیٰ تھے اس وقت ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. انہوں نے ان کو یہاں سنبھالا, جگہ دی, ان کے لیے کھانے کا بندوبست کیا, ان کو اون کیا, ان کو عزت دی. یہ ہوتا ہے عوام کے لیے کام کرنا, یہ ہوتا ہے اپنے لوگوں کے لیے سوچنا. یہاں پر جو ہے وہاں پر اٹیک ہونے کی تیاری کر رہے ہیں. جناب اسپیکر, میں مرکزی حکومت کو اور ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ برائے مہربانی آپ افغانستان کی پالیسی پر نظر ثانی کریں. وہاں کے لیے جو بھی پالیسی بنائے, حکومت خیبر پختونخوا کو, یہاں کی عوام کو, یہاں کے لوکل ریپرزینٹیٹیوز کو, یہاں کے قبائلی مشران کو آپ اعتماد میں لیں. انشاءاللہ تعالی اس سے مثبت جواب آئے گا.